व्यूअर्स एनालिसिस में एजे का आदाब कबूल कीजिए। ये 2023 का पहला प्रोग्राम है। अल्लाह करे नया साल हमारी कौम के लिए, दुनिया के मज़लूमों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि मौज़ूआत बहुत अहम हैं। पहला मौजू इक़्तिदार आला की आवाम को मुंतकिली के मुतालिक है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुख्तर हल्के अभी तक इस बात पर 100% राज़ी नहीं है कि इक़्तिदार आला आवाम को वापस कर दिया जाए, बल्कि आए दिन नए तजर्बात करने की सूझ रही है और उसके लिए एक ग्राउंड हमवार की जा रही है और नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नया मंसूबा कुछ ऐसी हस्तियों को लॉन्च किया जाएगा जिनके अल्फाज, जिनकी तकारीर बहुत मकबूल हैं। लोग उन्हें अच्छे अल्फाज की वजह से याद करते हैं, हालांकि वो अपने इन अच्छे अल्फाज और अच्छी तकारीर की भारी कीमत सुनने वालों से वसूल करते हैं। ये लोग हमें बताएंगे कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए और ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, नाअहल हैं और इससे बढ़कर सारे के सारे बदकिरदार भी हैं। इसलिए वो ऐसे हीरो को तजवीज़ करेंगे जो कौम की काया पलटने की सलाहियत रखते हैं और उनमें से बहुत सारे आप देखेंगे कि पहले ही आजमाए जा चुके हैं। ये कहानी नई नहीं है नाज़रीन। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लें और 1947 के बाद, आज़ादी के बाद यूं ही लियाकत अली ख़ान का कत्ल होता है तो ये लोग, ये शराफिया पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर शोबे में, हर महकमे में फैल जाते हैं। पहली टक्कर इस निज़ाम को मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत ने दी जब वो अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन के लिए खड़ी हुई और कौम उनके साथ खड़ी हो गई, तो फिर और कोई चारा नहीं था कि मादर मिल्लत की किरदार कुशी की जाए और इंतहाई बेहुदा किस्म की किरदार कुशी उस दौर में की। जो लोग आपके बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग उस दौर में मौजूद थे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किन किन अल्फाज से उनको याद किया गया। मादर मिल्लत मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान में यकसा मकबूल थी और एक कौमी लीडर थी। पाकिस्तान का वजूद उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उनको इलेक्शन हराया गया, हत्ता कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। जब अवाम का गम और गुस्सा बढ़ गया तो फिर भुट्टो साहब को लॉन्च किया गया, लेकिन मुल्क टूटने से ना बच सका। जब भुट्टो साहब ने कुछ आज़ादाना फ़ैसले करने की कोशिश की तो उनको भी गले से पकड़ लिया और सिस्टम पर एक दफ़ा फिर चढ़ दौड़े। उसी दौरान अफ़गान जंग शुरू हो गई, लोगों की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कर दी गई, लेकिन उसी दहाई के दरमियान में जाके एहसास हुआ कि आने वाले दिनों में पीपल पार्टी दोबारा मजबूत हो सकती है और इक़्तिदार में आ सकती है, तो उसका जोड़ को तोड़ करना चाहिए। तो एक शख्सियत को ढूंढा गया और उन्हें ग्रूम किया गया, उन्हें तैयार किया गया और फिर लॉन्च किया गया और वो मोहतरम नवाज शरीफ हैं। इसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक़ की एक हादसाती मौत हो जाती है। बेनज़ीर को भी आने की इजाज़त मिल जाती है और बेनज़ीर आने के बाद एक बिल्ली चूहे का खेल दोबारा शुरू कर दिया जाता है। पहले बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ। एक को लाया गया, दूसरे को निकाला गया, एक को करप्ट कहा गया, दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, हत्ता कि बेनज़ीर की और उनकी वालिदा की किरदार कुशी की गई, उनकी तस्वीरें फेंकी गई हेलीकॉप्टरों से और फिर
پھر 99 کا حادثہ ہوا۔ نواز شریف کی ایک بیوقوفی نے یہ موقع فراہم کیا کہ مسیحا دوبارہ آئیں اور اس قوم کی باغ ڈور سنبھالیں، اور اس وقت مسیحا پرویز مشرف تھے۔ احتساب کا ایک زوردار نعرہ لگایا گیا، زور شور سے احتساب شروع کیا گیا، اور ساری قوم نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ شاید اب اس قوم کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن 2-3 سال بعد ہی قوم کو پتہ چلا کہ جن کا احتساب ہو رہا ہے انہیں باہر ملک بھجوا دیا جاتا ہے، اور ایک الیکشن کرایا جاتا ہے جس میں پکڑ دھکڑ کر کے ایک گورنمنٹ بنوائی جاتی ہے۔ وہ 3 وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں، لیکن ملک سنبھل نہیں پاتا۔ تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سیاستدانوں کو واپس لایا جائے، جن کو کرپٹ کہا گیا تھا، سیکیورٹی رسک کہا گیا تھا، ان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیا گیا اور ان کو این آر او دیا گیا اور واپس اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ اب دوبارہ اقتدار فوج سے محترم زرداری صاحب کو منتقل ہو گیا۔ 5 سال انہوں نے حکومت کی، 5 سال نواز شریف صاحب نے حکومت کی، اور جو ملک کا حشر کیا وہ سب کے سامنے۔ لیکن اسی دوران ناظرین ایک خاموش انقلاب پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں جنم لے رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آیا ان میں ایسا کون سا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، کون سی ایسی کمی ہے جو انہیں ان امیر زادوں سے کمتر بناتی ہے۔ ان کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ہنر ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر ذہن کو چبھ رہا تھا، اور اسی سوال نے پھیلتے پھیلتے ایک تحریک کی صورت اختیار کی، اور آج یہ تحریک بڑی مضبوطی سے اس نظام کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کسی طرح اس تحریک کا رخ موڑا جائے، اسے دبایا جائے، اسے بدنام کیا جائے، اس کو عمران خان لیڈ کرے یا کوئی اور لیڈ کرے۔ ہر ایک کا حشر یہی کیا جائے گا، ویڈیو بنائی جائیں گی، آڈیو ریلیز کی جائیں گی، گالیاں دلوائی جائیں گی، کبھی توہین مذہب کے فتوے لگوائے جائیں گے، طرح طرح کے پروپیگنڈے چلائے جائیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا اب قوم اور اس کا نوجوان یہ دوبارہ اسی پروپیگنڈے میں، اسی جال میں پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا؟ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیوار آہستہ آہستہ گرتی چلی جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جس دن انشاءاللہ اس ہماری فتح ہوگی، قوم کی فتح ہوگی، اور قوم آزادی کا ایک حقیقی سورج دیکھے گی۔ دوسرا موضوع ہمارے اندرونی اور بیرونی حالات ہیں۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بہت سارے خطرات سے گھر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک سادہ سی بات ہے، اگر آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ہر بندہ آپ کے اوپر چودھری بن جاتا ہے، ہر بندہ آپ کا سردار بن جاتا ہے۔ تو جب ملکوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں تو ارد گرد کی دنیا اس کو چڑھ دوڑتی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں پہلے طالبان کو موقع دیا گیا کہ وہ سر اٹھائیں اور اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں۔ پھر وہاں پاکستانی فوج کو الجھایا گیا، پاکستانیوں نے انتہائی قربانیاں دیں، بہت ساری لاشیں ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ایف سی کے جوان شہید ہوئے، رینجرز کے جوان، پاکستانی عوام شہید ہوئی۔ اللہ کا کرنا آہستہ آہستہ یہ موقع ملا کہ یہ ساری جنگ ختم ہوئی، گھر کا واپس گیا اور ایک سکون کا ماحول دوبارہ لوٹا۔ ناظرین، دوسرے موضوع میں ہم
ہم جائزہ لیں گے ان خطرات کا جن میں پاکستان گھرا ہوا ہے۔ مشکل دور میں، مشکل وقت میں قومیں ہی اپنی محنت اور اپنی جد و جہد کی وجہ سے سرخرو ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم ایک قوم ہیں یا نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مہاجر تو ہیں، سندھی تو ہیں، پنجابی تو ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، لیکن پاکستانی کم ہے، مسلمان کم ہے۔ اس کمزوری نے ہمارے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ پچھلی دہائیوں میں لسانیت کی بنیاد کے اوپر کراچی میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا، ایون کے پی کے میں دوبارہ تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، سرحدی تنازع جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ دوسرے ملک جو 100 سال سے سیٹلڈ مسئلہ ہے اس کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام اور ہماری زبان کو پچھلی کئی دہائیوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تعلیمی نظام ہی وہ بنیادی اکائی ہے جو قوموں کو قوم بناتی ہے، جو اپنے معماروں کی ذہن سازی کرتی ہے۔ اگر تعلیمی نظام طبقاتی ہو جائے اور وہ دوسری قوموں کا مرہون منت ہو جائے، دوسری قومیں آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا، تو پھر وہی حشر ہوتا ہے جو ہماری قوم کا ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ کے پی کے میں ایک سرجنسی سر اٹھا رہی ہے، بلوچستان میں لڑائی تیز ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بندوبست ہیں جو باہر کی دنیا، باہر کی طاقتیں اپنے اندرونی ہینڈلرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب یہ بندوبست مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا آئے دن نئے نئے اسلحے خرید رہا ہے، میزائل کے تجربات کر رہا ہے، اور راجستھان میں اس نے مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب اس وقت اگر پاکستانی فوج دوبارہ کے پی کے میں الجھ گئی، اپنے صوبے کو نہ سنبھال سکی اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، تو یقین رکھیے کہ یہ شاید ہماری آخری لڑائی ہے۔ جو حالات ہمارے اس وقت کر دیے گئے ہیں، ہمارا خزانہ خالی ہے، جیبیں خالی ہیں۔ جب فوجی کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہوگا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، اپنی گاڑی کو موو کرنے کے لیے ڈیزل نہیں ہوگا، تو وہ خاک لڑے گی۔ تو چاروں طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، یہ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ایک اینٹ کہیں سے کھینچی جائے اور ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ چائنا ہماری مدد کو آئے گا، قطعاً نہیں۔ چائنا کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرے گا، اور گرتی ہوئی حکومتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا، نہ ہی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ قومیں خود کھڑی ہوتی ہیں، خود اپنی جنگ لڑتی ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ چلتے چلتے یو کے سے خبر تو نہیں، یو کے آنے والے جو ہمارے دوست بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے ایک انفارمیشن ہے کہ وہاں سے آنے سے پہلے آپ اپنی جاب کا بندوبست کر کے آئیں، کیونکہ حالات ویسے نہیں جیسے آج سے 10 سال 15 سال پہلے تھے۔ یہاں جابوں کا ملنا انتہائی دشوار ہے۔ وہاں کوئی ایسا ہنر سیکھ کے آئیں، جیسے موبائل ٹیکنیشین بن کے آئیں، آپ لیپ ٹاپ ٹیکنیشین بن کے آئیں، آپ الیکٹریشین بن کے آئیں، آپ موٹر مکینک بن کے آئیں، کچھ ہنر ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں ملے وہ ویل پیڈ ہو،
تاکہ آپ کا گزارا اچھا ہو سکے اور آپ اپنے آپ کو یہاں سپورٹ کر سکیں، ورنہ بہت سارے لوگ وہاں سے یونیورسٹی کی فیس دے کے آئیں گے، 6 مہینے سال یہاں ذلیل ہوں گے اور پھر ان کو واپس جانا پڑے گا۔ تو آنے سے پہلے اس طرح اپنا بندوبست کر کے آئیں تاکہ یہاں پریشانی نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، حق اور سچ کی تلاش میں جٹے رہیے۔